बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात पंचम, और इसमें हमने आज पढ़ना है अपना सबक नंबर 1.3 यानी पहले सबक का तीसरा हिस्सा। और आप जानते हैं हमारा पहला सबक एक नज्म है जिसका उन्वान है हम। और हम ऐसी नज्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए। हमारे आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। मतन यानी नज्म नसर पढ़कर सवालात के जवाबात तहरीर कर सकें। आज आप सीखेंगे नज्म को नसर में तब्दील कर सकें और शेर या नसर पढ़कर इसका मफहूम लिख सकें। इन तीनों हासिलात ताल्लुम की हम मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए मुख्तलिफ सवालात के जरिए मशक करेंगे, महारत सीखेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे आज के सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्श, अल्लाह ताला तमाम आसमानों और ज़मीन का नूर है। सूरह नूर आयत नंबर 35 का ये तर्जुमा है और ये आयत है। अल्लाह ताला बेशक इस कायनात की हर चीज़ का खालिक है, मालिक है, हर चीज़ उसकी मर्जी से हो रही है। अल्लाह ताला ने खुद अपने लिए कहा है कि अल्लाह तमाम आसमानों और ज़मीन का नूर है। हर चीज़ जो फ़ानी है, जो ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है जो हमेशा रहेगी, कायम रहेगी और हमेशा बाकी रह जाएगी। प्यारे बच्चों, हम अपने सबक के आगाज़ से पहले करेंगे दोहराई, और दोहराई हम करेंगे उन हासिलात ताल्लुम की जिससे कबल हम सीख चुके हैं। और आप जानते हैं कल हमने पढ़ा लुगत के बारे में कि उर्दू लुगत क्या है, उसकी तफासील क्या है और उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी मुनासिबत से चंद अल्फाज हैं जैसे खालिक, बर, सहारा, धारा और तमाशा। आपने इन अल्फाज के मानी अपनी लुगत से तलाश करने, अभी तलाश करने। मुझे यकीन है कि आप लोगों के पास जमात में लुगत होगी। मैंने आपको बताया था कि आप छोटी जो पॉकेट साइज लुगत होती है, ख़ास तौर पे तलबा के लिए होती है, वो अपने बस्तों में रख सकें, वो ख़रीद ली होंगी। आप उसकी मदद से इन तमाम अल्फाज के मानी तलाश करें। ये अल्फाज वो हैं जो आपकी हमद से लिए गए हैं, जिसको हमने आज बाकायदा पढ़ना शुरू करना है। और अपनी मौलिमा को इन अल्फाज के मानी एक एक करके बताएं। वीडियो को रोकिए और इस दोहराई की ज़ैल में इस सरगर्मी को कीजिए। जी, यकीनन आप लोगों ने दोहराई कर ली होगी। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे एक तस्वीर दिखाई दे रही है। क्या आप इस तस्वीर को बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या कुछ है? इसमें अल्लाह ताला की बनाई हुई कौन सी चीजें हैं और इंसान की बनाई हुई कौन सी चीजें हैं? इसमें किस किस रंग के फूल हैं? इसमें कौन कौन से मनाजर नजर आ रहे हैं? अल्लाह की तख्लीक करदा कौन कौन सी चीजें दिखाई दे रही हैं? जैसे आसमान है, दरख्त है, पौधे हैं, रंग बिरंगे फूल है, एक घर है। इनमें से फूलों के रंग क्या क्या है? हर फूल दूसरे से मुख्तलिफ है, उसकी बनावट दूसरे से मुख्तलिफ है। तो आज हमने चूंकि सीखना है कि आप किसी भी चीज़ को समझ सकें, उसकी तफहीम कर सकें, फहम के साथ किसी तस्वीर को, किसी जो आपके पास मतन होते हैं उसको पढ़ सकें और उसके सवालों के जवाब दे सकें। तो ये इसी ज़ैल में एक तस्वीर दिखाई गई कि जैसे आपके सामने एक तस्वीर आपको दिखाई जाती है, कोई मतन आपको पेश किया जाता है, आपको दिखाया जाता है, तो उसको आप इतने गौर से देखें, उसको इस तरह से समझें कि उससे मुतल्लिका जो भी सवालात आपसे पूछे जाएं आप उनके जवाब दे सकें। आज हमने हमद की बुलंदखानी करनी है। उससे कबल हम अपनी हमद में शामिल जो खास अल्फाज हैं जो आपकी किताब में मौजूद हैं उनको देखेंगे कि उनका तलफ़ुज़ क्या है। इसके लिए आप अपनी उर्दू की 5वीं जमात की जो किताब है, उर्दू जमात पंजम दरसी किताब, उसको खोलें, अपने सामने अपनी मेज़ पर रखें और पहला सबक जो आपका एक नज़्म है हमद, उसको खोलें। उसके खास अल्फाज कुछ इस आलम, सनद, बहर, दारे पानी, शानी यकताई और जिलाना। ये लफ्ज़ है जिलाना। ये वो ख़ास अल्फाज हैं जिनको आप आगे चलकर मुख्तलिफ अशार में नज़्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे बुलंद खानी। आज हम सिर्फ हम के जो आपको पता है आपकी हम जो है ये ज़रा सा इसका मतन तवील है, यानी ये 8 अशार पर मुश्तमिल है। आज हम इसके सिर्फ पहले 4 अशार को पढ़ेंगे। मैं पहले आपके लिए इसकी बुलंद खानी करती हूँ ताकि आपको इसकी अदाई, इसका लय और इसके आहंग का पता चल सके। खुदा का नाम रोशन है, खुदा का नाम प्यारा है। खुदा का नाम रोशन है, खुदा का नाम प्यारा है। दिलों को उससे कुव्वत है, ज़बानों को सहारा है। खुदा ही है ज़मीनों आसमां का खालिक व मालिक। खुदा ही है ज़मीनों आसमां का खालिक व मालिक। उसी की कुदरत व सन्नत ने आलम को संवारा है। तमाशा उसकी कुदरत का है बरो बहर में हर दम। तमाशा उसकी कुदरत का है बरो बहर में हर दम। इधर मौजें हवा की हैं, उधर पानी का धारा है।
اسی کے انتظام و حکم سے موسم بدلتے ہیں، وہی ہے وقت پر جس نے ہواؤں کو ابھارا ہے۔ پیارے بچوں، اس میں آپ نے مختلف ایسی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں جو کائنات میں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں، ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ان کے بارے میں آپ کو اشعار پڑھ کے اندازہ ہوگا کہ اس میں کیا کیا شامل کیا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا نام روشن ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہی نام ایسا ہے جو اتنا پیارا ہے، ہمیں اتنا عزیز ہے، اتنا محبوب ہے، ہمارے لیے اتنا پیار بھرا ہے کہ ہم اپنی ہر مشکل میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں، ہم بہت زیادہ خوش ہوں تو بھی ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر ایسا ہے جس سے دلوں کو قوت ہے، ہماری زبانوں کو سہارا ہے۔ ہمارے دل جو اگر کسی وقت بے اطمینانی کا شکار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا ہمارے دلوں کو قوت بخشتا ہے، ہمیں زندگی کا جینے کا حوصلہ دیتا ہے، ہمیں مایوسی سے نکالتا ہے اور ہمارے دل کو مطمئن کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو اس زمین اور آسمان کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، یعنی تخلیق کرنے والا بھی وہی ہے اور ہر چیز پر حکمرانی کرنے والا بھی وہی ہے، خواہ وہ چیز زمین میں ہے، زمین کے اوپر ہے، زیر زمین ہے، آسمان پر ہے، یا آسمانوں سے بھی بلندر ہے۔ ہر چیز کو تخلیق کرنے والا، بہترین تخلیق کرنے والا اور اس کا حکمران، اس کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت و صنعت نے اس دنیا کو، اللہ کی یہ قدرت ہے کہ اس دنیا میں ظاہری دنیا جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے، جس کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، اس کی ہر ایک چیز اس کو اس خوبصورت انداز میں بنایا ہے کہ وہ ہر چیز جو موجود ہے وہ اس دنیا کی خوبصورتی میں اضافہ کری۔ جیسے اس سے قبل آپ نے ابھی ایک تصویر دیکھی، اس میں آپ نے ایک گھر کے ارد گرد اس قدر خوبصورت پھول دیکھے کہ ہر پھول مختلف رنگ کا ہے، ہر پھول کی جو بناوٹ ہے، اس کی جو شکل ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ ذہن میں لائیں، آپ خود کو دیکھیں، تو آپ کا جسم بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہاتھوں کی انگلیاں، ان پہ موجود ناخن، ہاتھوں کو ذرا ذرا سی جگہ سے موڑنے کے لیے الگ الگ سے اس کے پٹھے جو ہیں وہ بنائے جانا، بازو، آپ کا دماغ، ہماری ظاہری شکل، پھر ہمارے جسم کو خوبصورت گوشت سے اور جلد سے سنوارنا اور سجانا، یہ کسی اور کا کام نہیں بلکہ اس کو کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت خشکی اور سمندر، یعنی زمین پر اور سمندر پر، سمندر کی جو مخلوقات ہے، اگر آپ دیکھیں تو جیسے زمین کی ایک مکمل زندگی ہے، اس میں مختلف مخلوقات ہیں، اسی طرح سمندر میں بھی ایک پوری دنیا آباد ہے جس میں طرح طرح کے سمندری جانور ہیں، طرح طرح کی مخلوقات ہیں، ان کے زندہ رہنے کے لیے ان کی خوراک پانی کے اندر موجود ہے۔ تو ان تمام کو بنانے والا کون ہے، اور ان تمام کو اتنی خوبصورتی سے بنانے والا اور ہر وقت ان کو زندگی دینے والا، زندگی بخشنے والا، ان کو چلانے والا، ان کو زندگی اور موت کا ذائقہ اور مزہ دینے والا کوئی اور نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ وہ جب چاہے ہوا کو تیز کر دے۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ صبح ہم جاگتے ہیں تو بڑی اچھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، پھر دن کا دوپہر کا وقت ہوتا ہے، ہوا میں کچھ کمی آ جاتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہوا میں تیزی آ جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہی ہوا جو ہمارے دل کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے، ہمیں پرسکون کر رہی ہوتی ہے، وہ چھوٹے 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 بادل کے ٹکڑے جمع کرتی ہے، اور پھر اسی ہوا کی وجہ سے، اسی ہوا کے باعث ان بادلوں سے پانی برسنا شروع ہو جاتا ہے، بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ غور کریں تو یہ تمام چیزیں خود سے نہیں ہو رہی، بلکہ ان کے پیچھے ان ساری چیزوں کو چلانے والا، ان کو اتنے مکمل انداز میں، درست انداز میں چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انتظام سے، اس کے حکم سے موسم بدلتے ہیں، گرمی سے سردی کا آنا، سردی سے گرمی میں آنا، خزاں، پہاڑ، یہ تمام موسم حکم الہی کے پابند ہیں۔ یہ تمام موسم جو بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اپنا وقت پورا کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ایک ایک کر کے اس کائنات میں رونما ہوتی ہیں، ہمیں دکھائی دیتی ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ جو ہوا جیسی وہ چیز جو ہمیں بالکل دکھائی نہیں دیتی لیکن ہماری زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے، بنیادی جزو ہے، بنیادی عنصر ہے، اس تک پہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ آپ ایک ایسی چیز جو آپ کو آپ کی آنکھ سے دکھائی دیتی ہے، اور ایک ایسی چیز جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے، وہ تمام چیزیں بنانے والا، ان تمام چیزوں کو تخلیق کرنے والا، ان کو بنانے والا اللہ ہے، اور ان تمام پہ حکمران بھی صرف اور صرف اللہ ہے۔ جہاں تک ہماری یہ نظم کے آج کے 4 اشعار ہو گئے، ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، ویڈیو کو یہیں پہ روکنا ہے، ان اشعار کی مثالی بلند خوانی کرنی ہے اپنی معلمہ کی رہنمائی میں، ان کی مدد سے، اور مزید تفہیم آپ نے ان کے ساتھ مل کے کرنی ہے۔ تو ویڈیو کو روکیے اور اس سرگرمی کو کیجیے۔ جی، تو یقیناً آپ لوگوں نے بلند خوانی کر لی ہوگی۔ اب آپ لوگوں نے ایک انفرادی سرگرمی سر انجام دینی ہے۔ سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ جتنے اشعار، یعنی 4 اشعار جو ہم نے اب پڑھے ہیں، ان میں شاعر نے اللہ کے کن کن کاموں کا ذکر کیا ہے،
آپ نے چونکہ بلند خوانی ابھی خود بھی کر لی، آپ اس کو دوبارہ پڑھیں اور ان چیزوں پر غور کریں کہ کون کون سے ان کاموں کا ذکر کیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے اس انفرادی سرگرمی کو سر انجام دیجیے۔ یقیناً آپ لوگوں نے یہ انفرادی سرگرمی کر لی ہوگی۔ اب ہم کریں گے ایک گروہی سرگرمی، جس کو آپ گروہ کی صورت میں کریں گے، اور سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ 3 طلبہ گروہ میں کام کریں گے اور صفحہ نمبر 7 پر جو دی گئی حمد ہے اس کو پڑھیں، باری باری اس کا مطلب ایک دوسرے کو سمجھائیں۔ صفحہ نمبر 7 پر جو آپ کی حمد ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، سبھی تعریف ہے اس کی، اسی کی حمد خوانی ہے۔ آپ نے گروہ کی صورت میں اس حمد کو پڑھنا ہے، ہر بچہ اس میں حصہ لے اور ایک دوسرے کو سمجھائیں کہ آپ کا نقطۂ نظر کیا ہے اس حمد کے بارے میں، آپ کو اس سے کیا سمجھ آئی، پھر دوسرے کا سنیں اور پھر اسی طرح سے تیسرے کا۔ تو شاباش، ویڈیو کو روکیے، آپ کی معلمہ آپ کو گروہ میں تقسیم کر دیتی ہیں، گروہوں میں تقسیم ہو اور اس سرگرمی کو کریں۔ جی تو یقیناً آپ لوگوں نے گروہی سرگرمی بھی کر لی ہوگی۔ اب ہم کریں گے اپنی مشق کا وہ حصہ جو ہمارے آج کے سبق یا حمد کے جو حصہ آج ہم نے پڑھا اس سے متعلق ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، نظم کو پڑھ کر ذیل میں دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ آپ نے سوالات کے جوابات ابھی آپ اپنی معلمہ آپ سے پوچھیں گی یا آپ کے معلم پوچھیں گے، آپ نے ان کے جوابات ان کو دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک ورک شیٹ کرنی ہے، ورک شیٹ کا پرنٹ آؤٹ آپ کی معلمہ آپ کو دے دیتی ہیں، آپ نے اس کو گھر سے کر کے لانا ہے، جس میں سوال نمبر 1 ہے، حمد ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے 5 صفاتی نام تلاش کریں اور ان کے معنی لکھیں، یا آپ نے 5 نام لکھنے اور یا ان کے معنی لکھنے۔ سوال نمبر 2، صفحہ نمبر 7 پر دی گئی حمد کو پڑھ کر ان سوالوں کے جواب دیں۔ جس حمد کی بلند خوانی بھی آپ نے گروہ کی صورت میں کی، اس سے متعلقہ چند سوالات آپ کو دیے گئے ہیں، آپ کی تفہیم کو جانچنے کے لیے ان کے جوابات بھی آپ نے گھر سے لکھ کے لانے۔ اس کے بعد اور آپ کا جو ایک گھر کا کام ہے اس میں ہے، والدین کی مدد لیں اور حمد کے اشعار دوبارہ پڑھ کر 3 نئے سوال بنائیں۔ یعنی چند سوالات تو وہ ہیں جو ابھی آپ کی مشق کی ذیل میں شامل تھے، اب آپ نے گھر جا کے انہی 4 اشعار کو دوبارہ پڑھنا ہے اور والدین سے رہنمائی لیتے ہوئے، ان کی مدد لیتے ہوئے 3 سوالات، بامعنی سوالات، بامقصد سوالات دوبارہ سے بنانے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ انشاءاللہ کل اپنے اگلے سبق کے ساتھ، یعنی اسی سبق کے باقی حصے کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔